रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने वालिदैन को खुश करता है वो अल्लाह को खुश करता है, और जो आदमी अपने वालिदैन को नाराज़ करता है वो अल्लाह को नाराज़ करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि साफ़ रहना मोमिन की तबीयत और गुस्से को पी जाना उसकी आदत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा करो क्योंकि वो अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदक़ा ये है कि मुसलमान इल्म की बात सीख कर अपने मुसलमान भाई को सिखा दे। सदक़े से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े से अपने मरीज़ों का इलाज किया करो, क्योंकि सदक़ा बीमारियों और पेश आने वाली मुसीबतों को दूर करता है। बेशक किसी का सदक़ा उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है। सदक़े से उम्र में इजाफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का सदक़ा उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 4 चीज़ें जन्नत की तरफ बुलाती हैं। 1 सदक़े को छुपा कर देना, 2 मुसीबत को छुपाना, 3 वालिदैन के साथ नेकी करना, 4 ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुक़द्दर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से कितनी नफ़रत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर जाती है या मुसीबत को टाल देती है। मसरूफ़ियत। अच्छी चीज़ों में ख़ुद को मसरूफ़ नहीं करोगे तो बुरी चीज़ों में ख़ुद ही मसरूफ़ हो जाओगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है: तकब्बुर, हिर्स और हसद। ज़हनी सुकून। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, क्योंकि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। ज़िंदगी का तोहफ़ा बहुत कीमती है, ज़ाय न कर जाइएगा। रब से जुड़कर, इबादत को थाम कर और मोहब्बतें बाँट कर अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाइएगा। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती है। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह को बहुत पसंद है दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनहगार की तौबा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गम और मुश्किलात सिर्फ़ अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। सजदा किया करो। सजदा करने से इंसान में आजिज़ी पैदा होती है और आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुबह की हकीकी खुशी उस शख्स को नसीब होती है जो सुबह का इस्तक़बाल नमाज, तिलावत और ज़िक्र से करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। गुज़रे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। ज़्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बन जाता है।
اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کرے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ پاک کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ صدقہ خیرات کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلد مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں تک سفر کرے گی۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ سخاوت اور کنجوسی۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتا ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اس سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ مخلص۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی چلے جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ جنت میں رنج، غم، تکلیف، بیماریاں، موت، بڑھاپا وغیرہ کوئی چیز نہ ہوگی۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کا کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔
امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزی نہ کمانے والے کی اللہ عز و جل عبادت بھی قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ تمہیں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ آپ کے بہن بھائی، رشتے، دوست بہت قیمتی ہے۔ اپنے لفظوں سے ان کی ڈھارس بندھائیے، اپنی گفتگو سے ان کے دل جیتیے۔ غصے میں کبھی کچھ ایسا مت کہیے کہ ان کے دل پر اس کا نشان چھید بن کر باقی رہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو غلطی نہیں کر سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بہترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیر و معمولی گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے غم و افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ کٹ لگا دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ آئیے سچے دل سے رب رحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے،
تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کر دے وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مال موت تک، اولاد خبر تک، اور نیک اعمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔